बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल इस्लामाबाद के साथ मैं आपका मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की जानिब से अमन मुज़ाकरात की जो जारी कोशिशें हैं, इस हवाले से पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात की टेबल पर लाया। पहले राउंड में इत्मीनान साज़ी और इब्तदाई निकात पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। अब दूसरे जो राउंड होने जा रहा है, इसमें उम्मीद की जा रही है कि दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की जो जारी कोशिशें हैं वो पाया तकमील तक पहुँच पाएंगी। इसी वाले से हम मुख्तलिफ़ जो लोग हैं उनकी आरा लेंगे कि दुनिया पाकिस्तान को इस वक्त किस कदर की निगाह से देखती है। पाकिस्तान ने जो जंगी सूरत हाल थी, दुनिया में कशीदगी थी, इस वक्त दुनिया थर्ड वार की तरफ गामज़न थी और बिल्कुल इंतहाई जो है ना स्टेज पे पहुंच चुकी थी कि किसी वक्त भी दुनिया का अमन तबाह हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने खुलूस नीयत के साथ जो अपनी कोशिशें जारी रखीं, आज अल्लाह की जानिब से वो पाया तकमील होने जा रही हैं। पहले राउंड के बाद हमने देखा कि इस पे लोगों ने मुख्तलिफ़ आसारियाँ की कि खुदा न खास्ता मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, मगर पाकिस्तान ने अपनी जारी जो मुस्बत सफारतकारी थी उससे ये साबित करवाया कि पाकिस्तान ने जो हमेशा से ये बयानिया रखा है कि हम दुनिया में अमन के ख्वाह हैं, आज वो पाया तकमील होने जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा, इस पे हम लोगों की आरा लेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन हैं, तजज़ियाकार हैं जावेद इकबाल। जावेद साहब वेलकम। सर जी, ये बताएं कि अभी अगर हम बात करें अमन मुज़ाकरात की और पाकिस्तान की जो हालिया कोशिशें हैं, जिस दिन से ये जंग का समा बना है दुनिया में, हम देख रहे हैं पाकिस्तान ने उसी दिन से सालसी की अपनी कोशिशों में तेज़ी लाई और जो पहला राउंड हुआ उसमें जो मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक टेबल पे लाना, बातचीत इब्तदाई, फिर इत्मीनान साज़ी की गई। अब दूसरा राउंड होने जा रहा है, तो आप इस तमाम सिनेरियो को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, थैंक यू। K2 का भी यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा इवेंट है इस सदी का, क्योंकि ये एक ऐसी जंग थी जिसको हम तो यही कहते हैं कि न चाहते हुए भी ये जंग बन गई और ये माहौल बन गया। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ज़ाहिर है ये एग्रेशन थी। ईरान का जो मौक़िफ़ है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने अपना दिफ़ा करना है और हमारी जो जंग है वो दिफ़ा की जंग है। लेकिन ज़ाहिर है ये इतनी खौफनाक जंग थी कि इसमें ख़तरा ये बन गया था कि पूरी जो गल्फ़ ममालिक हैं, जो खलीजी ममालिक हैं, वो भी कहीं इस जंग में ना कूद पड़ें, और अगर इस जंग में वो खुदा न ख्वास्ता कूदते हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। और पूरी दुनिया ये कह रही थी कि जो दुनिया है वो बिल्कुल तीसरी आलमी जंग के दहाने पे खड़ी थी। बिल्कुल ऐसे। इस मौके पे पाकिस्तान का आगे बढ़ना ये यकीनी तौर पर एक बहुत बोल्ड स्टेप था। पाकिस्तान ने एक दलेराना फ़ैसला किया और इस दलेराना फ़ैसले का जो क्रेडिट है वो यकीनी तौर पर हमारी क़यादत को जाता है, वज़ीर आज़म को जाता है, शहबाज शरीफ साहब को, फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को जाता है, और हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और उनकी पूरी टीम के पूरी कमिटमेंट के साथ उन्होंने ये काम किया एक ऐसे वक्त में कि जब पूरी दुनिया इस इंतज़ार में थी कि आखिर ये जंग कौन ख़त्म करवाएगा। देखें, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो कि अमेरिका है, फिर उसके साथ इसराइल था और फिर दूसरी तरफ ईरान था। ईरान ने बड़ी ज़बरदस्त रेजिलियंस शो की उस जंग के दौरान। इससे पहले भी 12 दिन जंग हुई, उन्होंने रेजिलियंस शो की, और इस जंग में भी उन्होंने रेजिलियंस शो की, क्योंकि मकसद था कि शायद यहाँ पे रजीम चेंज कर दिया जाएगा। वो नहीं हुआ। वो तमाम के तमाम लोग अपनी जगह पे खड़े रहे, ईरान खड़ा रहा। ठीक है, उनकी क़यादत, सिविल और मिलिट्री क़यादत की शहादतें हो गई, लेकिन आखिर दुनिया में ऐसा तो कोई होना चाहिए था जो इस जंग को रुकवाता। सो पाकिस्तान ने कदम रखा और पूरी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया। आप देखें, वो दिन याद करें कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर से सीज़ फायर की अपील की थी, वो जो ट्वीट उन्होंने किया था वो चंद घंटों के अंदर करोड़ों लोगों ने उस ट्वीट को देखा था। यानी पूरी दुनिया इस बात का इंतज़ार कर रही थी। बिल्कुल, पूरी दुनिया इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि कोई आगे बढ़े। तो मेरे ख़्याल में ये वो कोशिश है पाकिस्तान की जिसे पूरी दुनिया की हिमायत हासिल है, यूरोपीय यूनियन की हिमायत हासिल है, अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उनकी हिमायत हासिल है। एक ताकत अमेरिका बराह रास्त जो है वो फ़रीक है, जबकि रूस और चीन भी इन मुज़ाकरात की हिमायत कर रहा है। ख़ुद अमेरिका ने, अमेरिकी सदर ट्रम्प बार बार फील्ड मार्शल को ग्रेट कह रहे हैं, वज़ीर आज़म को ग्रेट कह रहे हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को ग्रेट कह रहे हैं। मेरे ख़्याल में हमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, और हमसे जो सीनियर लोग भी हैं,
وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اتنی بڑی جو سفارتی کامیابی ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور اتنی بڑی جو عزت پاکستان کو ملی ہے اور اتنا پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وہ دلیرانہ فیصلہ تھا جو پاکستان نے کیا ہے. اور خود جیڈی وینس جب یہاں سے گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آلموسٹ 5 دہائیوں کے بعد، یعنی 47-48 سال بعد پہلی دفعہ اتنی اعلیٰ سطح کی جو قیادت ہے ایران کی بھی اور امریکہ کی، یہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں، براہ راست بیٹھے ہیں، اور انہوں نے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اس وقت بھی جب لوگ کہہ رہے تھے کہ معاہدہ نہیں ہوا، مذاکرات ناکام ہوئے، تو ہم نے یہی کہا تھا کہ مذاکرات چلیں گے. سفارتکاری کے اندر، ڈپلومیسی کے اندر کوئی سٹاپ نہیں ہوتا، بلکہ معاملات آگے چلتے ہیں. لہٰذا اب جو انشاءاللہ یہ مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ امریکی کچھ ایڈوانس جو ٹیمیں ہیں وہ آ چکی ہیں دونوں ملکوں کی، ایرانی وفد جو ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، امریکی وفد بھی جو ہے وہ تقریباً آج شام میں یا رات تک وہ پہنچ جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کنفیوژن تھی یا وہ جو کمیاں تھیں جو گزشتہ مذاکرات میں رہ گئی تھیں، وہ اب جو ہیں میرے خیال میں برج کر دی گئی ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو فیلڈ مارشل صاحب نے جو 3 دن کا دورہ کیا ہے ایران میں، وہ بہت امپورٹنٹ دورہ ہے، اور بہت انہوں نے ان کی جو سول قیادت ہے اس سے بھی ملاقات کی، جو ملٹری کی قیادت ہے ان سے بھی ملاقات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو بہت امید ہے، اور ہماری توقعات یہ ہیں کہ اس بار مذاکرات سے کچھ نہ کچھ ضرور نکل آئے گا، اور یہ پوری دنیا بھی چاہے گی، اور یہ امریکہ بھی چاہے گا اور ایران بھی چاہے گا. دیکھیں آخر جنگوں کے فیصلے، جتنی بھی جنگ ہو جائے، فیصلے میز پر ہی ہوتے ہیں اور ٹیبل پہ ہی ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان نے ایک بہترین موقع فراہم کیا ہے ان دونوں ملکوں کو، اور پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو بھی دیکھ رہی ہے اور جاوید پاکستان کی صاحب یہ کوششوں. بتائیں کہ اس سارے عمل کی اگر بات کی جائے، حقیقت تو یہی ہے کہ دنیا کی عالمی طاقتوں کو یہاں تک بات چل پڑی تھی کہ تہذیبیں ختم کرنے کی بات کی جا رہی تھی. تو سارے سینیریو میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ لائق تحسین ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اس تمام ایونٹ میں خود کیا اچیو کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے لیے بہت بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو آپ گلوبل جو پاکستان کا امیج تھا وہ بہت بہتر ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ ورلڈ بینک نے بھی پاکستان کو 3rd ورلڈ کنٹری سے نکال کے اب ایک دوسرے وہ سیٹ اپ میں لے آئے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی پوری دنیا ہماری بات سن رہی ہے، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا ہمیں غور سے سن رہی ہے، ہماری بات کو توجہ دے رہی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان اس خطے کا نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر اگر کوئی ملک ہے تو وہ پاکستان ہے. اس سے پہلے اس خطے کے اندر انڈیا کو جو ہے وہ ایک خود ساختہ قسم کا چودھری بنانے کی کوشش کی گئی، جو کہ ناکام ہو گئی، اور اس ناکامی کا سلسلہ اس دن سے شروع ہوا پچھلے سال مئی 2025 میں، جب ہم نے ان کو سبق سکھایا، اور اس کے مارکہ حق کی صورت میں. اور اس کے بعد سے لے کے آج تک آپ دیکھیں کہ گلوبل فورمز پہ یا انٹرنیشنل فورمز پہ انڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے. یعنی پاکستان کا جو جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک امیج ہے وہ بہت بہتر ہوا ہے. تو پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ دیکھیں پہلے ہی ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں گزشتہ کئی سالوں سے قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارے عوام قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارے میڈیا نے قربانی دی ہے، ہمارے افسران، فوجیوں نے، سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے قربانیاں دی ہیں. اور ہم اس جنگ میں فرنٹ لائن تھے. افغانستان میں جو دہشت گردی ہو رہی تھی یا وہاں سے جو دہشت گردی آ رہی تھی، ہم نے دنیا کے امن کے لیے قائم کیا ہے. اور یہ ہم نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس کے لیے کام کریں. اب وہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے. تو ہمیں جو حاصل ہوا ہے، ایک تو ہمیں سفارتی سطح پہ ایک بہت بڑی ہماری پذیرائی ہوئی ہے. میرے خیال میں اس سے بڑی دنیا میں اچیومنٹ نہیں ہو سکتی کہ پوری دنیا کے فورمز پہ اب جہاں بات کر رہے ہیں آپ کو توجہ بھی دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کو وزن بھی دیا جا رہا ہے. اور تیسری بات کہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کی جو ایز اے ریاست پاکستان جو ہے وہ امن کے لیے قائم کر رہا ہے، چاہے کام کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے پڑوس میں ہو یا چاہے پھر وہ خلیجی ممالک میں ہو. دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے پاکستان نے بچایا ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ خلیجی ممالک، آپ دیکھیں کتنی کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی. اسرائیل چاہتا ہی یہی تھا کہ خلیجی ممالک بھی اس جنگ میں آئیں اور اس جنگ کا دائرہ پھیلے.
پاکستان نے اس جنگ کا دائرہ پھیلنے نہیں دیا، بلکہ جہاں جہاں کنفیوژنس تھی، جہاں جہاں خلیجی ممالک کے تحفظات تھے، انہوں نے کوشش کی کہ ایران سے بھی ہم نے انگیج کیا، خلیجی ممالک کے ساتھ تو ہم انگیج کر ہی رہے تھے، ہم نے ان کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا نہیں ہونے دیا. تو میرے خیال میں پاکستان کی ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا جاوید صاحب، آپ نے ذکر کیا انڈیا کا. ہم کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں انڈیا اور اسرائیل کی ہمیشہ سے کوشش رہی، آج سے اگر 4-5 سال قبل بات کی جائے تو انڈین کی جس طرح کے سلسلے تھے پاکستان کے خلاف، جو ان کے جو فیصلے تھے، یا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کیا فیٹو کی، تو وہ کل کا پاکستان اور آج کا پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اور انڈیا کی بتائیں کہ انڈیا اس وقت نہ صرف خطے میں، اقوام عالم میں ہم دیکھ رہے ہیں تنہائی کا شکار ہے، اس کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں مودی کے پالیسیوں کی. تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، یہ تو ہونا ہی تھا، اور خود انڈیا کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور گزشتہ 1 سال سے تو آپ سمجھیں کہ بھارت دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں مئی 2025 کے بعد ایک تو ان کا جو وزیر اعظم ہے مودی، وہ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ، اس فورم میں جہاں پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہوتا ہے، وہ وہاں پہ نہیں جاتے. ان کو پتہ ہے کہ اس جنگ میں جو میڈیشن امریکی صدر نے کروائی، جو سیز فائر کروایا، پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا، پاکستان نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا، اور دوسری طرف مودی نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے امریکہ اور بھارت کے جو اس وقت تعلقات ہیں جو نچلی سطح پہ ہیں. ایک بات. دوسری بات، ان کی جو پالیسیز ہیں وہ بہت زیادہ اپنے جو لوکل جو معاملات ہیں وہ سینٹرک پالیسیز ہیں. وہ جو کوئی بھی کام کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، انہوں نے ایکشن لینے کی کوشش کی، وہ چاہتے تھے کہ جی ہمیں ووٹ ملے. اب وہ ووٹ تو ان کو الٹا ہی پڑ گیا، کیونکہ اب کانگریس بھی اٹھ گئی، خود ان کے اندر سے جو ان کے جو سین وائسز ہیں وہ بھی اب یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے خلاف کیوں اتنا بڑا ایکشن لیا. پاکستان کے خلاف سندور جو ہے وہ دراصل ہماری کامیابی ثابت ہوا ہے. ہمارا مارکہ حق جو ہے اسے پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے بھارت کو شکست دی. اسی وجہ سے بھارت پوری دنیا میں اس وقت ذلیل و خوار ہو رہا ہے اور تنہائی کا شکار ہے، کیونکہ اس کی تو پلاننگ یہ تھی کہ وہ پاکستان کو تنہائی کا شکار کرے گا. آج آپ دیکھیں پاکستان کے ارد گرد پوری دنیا گھوم رہی ہے، اور پوری دنیا جو ہے پاکستان کے اس امن کے پروسیس کو جو پاکستان اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان کروا رہا ہے، اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو ہم تو پوری دنیا کا مرکز بن گئے الحمدللہ امن کے نام سے اور اپنی کوششوں کے اعتبار سے. اور انڈیا اس وقت بالکل الگ تھلگ کھڑا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آنے والا جو کچھ عرصہ ہوگا وہ اس کے لیے مزید پریشان کن ہوگا. بہت شکریہ جاوید صاحب. تھینک یو جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا جاوید اقبال صاحب کے مطابق بھی ایسے ہی بات ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے ہی امن کا خواہاں رہا ہے، اور پاکستان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے نہ صرف پاکستان، نہ صرف خطہ، بلکہ اقوام عالم میں امن کا بول بالا ہو، اور جو باہمی تعاون کو فروغ دیا جائے، دنیا میں استحکام آئے، معاشی حالات دنیا کے بہتر ہوں. ہمارے ساتھ رہیے گا، اس پہ مزید لوگوں کی آراء لیں گے. جی ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جرنلسٹ ہیں عائشہ ناز. اچھا عائشہ، یہ بتائیں، آپ بھی یقیناً اس ایونٹ کو کور کر رہی ہیں، تو کیسے دیکھتی ہیں پاکستان کے جو کامیاب سفارتکاری ہے اس سب مرحلے میں جو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. پاکستان کی سفارتکاری کو ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں وہ ایک بہت ہی شاندار ہے. اور جیسے ہی یہ جنگ شروع ہوئی تھی، خطے میں بد امنی پھیل گئی تھی، اور تمام ممالک، اس میں آپ یورپی ممالک بھی کہہ سکتے ہیں، بڑے پریشان حال تھے. کوئی بھی اس جنگ کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہ رہا تھا. وہاں پہ بھی پاکستان نے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اور ثالثی کی پیشکش کی، جسے امریکہ نے بھی قبول کیا اور ایران نے بھی. سب سے بڑی سفارتکاری
کی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان پہ ٹرسٹ ہے دونوں ہی ممالک کو، اس وجہ سے پاکستان اس کو آگے بڑھانے میں بھی کامیاب ہوا. جس طرح ٹرمپ صاحب ہمارے چیف کی تعریف کرتے نظر آئے، جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کرتے نظر آئے، تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف ایران جو تھا وہ بھی آپ نے دیکھا اپنی پارلیمنٹ میں بھی پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب ایران پہ جنگ جو مسلط کی گئی تھی اس میں بھی پاکستان نے اسمبلی میں اس کی جو ہے مذمت کی تھی، جس کی وجہ سے ایران میں پارلیمنٹ میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا تھا. تو یہ بہت بڑے ایلیمنٹ تھے جس پہ دونوں ہی ممالک کو پاکستان پہ اعتماد بھی تھا اور اعتبار بھی تھا. تو یہ ہماری جو ثالثی کا کردار تھے تو بہت ہی عمدہ اور شاندار جا رہا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایران کو یا پھر امریکہ کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ پاکستان میں خاص طور پہ اسلام آباد کے لوگ جو ہیں وہ کتنا سفر کر رہے ہیں اس تمام صورتحال کو لے کے. آج ہم نے 5 دن سے تمام ریڈ زون کو بند کیا ہوا ہے، ہماری عدالتیں بند ہیں، ہمارے آفیسز بند ہیں، ورک فرام ہوم چل رہا ہے، لوگوں کو ریڈ زون میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اور وہاں پہ جو دفاتر ہیں سیکیورٹی کے نام پر ان کو بھی خالی کروا لیا گیا، اور دفاتر کے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس طرح کہ وہ ابھی بے گھر ہوئے ہیں، در بدر ہوئے ہیں. عائشہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ کوئی بھی کسی قسم کا ایونٹ ہوتا تھا اسلام آباد میں یا دھرنے ہوتے تھے تو دکاندار ظاہر براہ راست ان پہ یہ چیزیں اثر انداز ہوتی تھی، متاثر ہوتے تھے لوگ، اور لوگ اس چیز کا شکوہ کرتے نظر آتے تھے. لیکن پاکستان میں جو جاری ایونٹ ہے اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، ہم نے کافی جو پبلک پلیسز پہ گئے، پروگرام کیے، رپورٹس بنائی، لوگوں کی آرا لی. اس پہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، لوگ ویلکم کر رہے ہیں جو عالمی وفود آ رہے ہیں، اور پاکستان کے ایک ثالثی کے کردار کو بڑا سراہا جا رہا ہے پاکستان میں، نہ صرف دنیا میں، پاکستان میں بھی. دیکھیے یہی وجہ ہے نا کہ یہ سب لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے. میں نے جیسے پہلی بھی بات کی، پاکستانی عوام پہلے ان چیزوں سے فیڈ اپ تھے اور کافی عرصے سے اسلام آباد جو ہے بہت متاثر ہو رہا تھا جلسے جلوسوں کی وجہ سے. لیکن یہ پہلا ایسا ایونٹ کہہ لیں، موقع کہہ لیں، یا چانس کہہ لیں کہ پاکستانی عوام کھل کے اس بات کو یکجہتی کے ساتھ سب کے سامنے لا رہی ہے کہ اگر پاکستان اس ثالثی کے کردار کو ادا کرنے میں اور جنگ رکوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ پورے پاکستانی قوم کی جیت ہے. پورا پاکستان اس کی خوشی منا رہا تھا. مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب فرسٹ راؤنڈ جاری تھا تو لوگ پراپر دعائیں کر رہے تھے، اور اس سے پاکستان کا امیج واقعی ہی بڑھے گا. ایک ٹائم تھا جب پاکستان کے پاسپورٹ کو اتنا ڈیگریڈ کیا جاتا تھا، وہاں پہ جو اوورسیز ہیں وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بھی ڈرتے تھے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ٹرینڈ چلا اور پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کا وائرل ہو گیا تھا. تو اس میں پاکستانی قوم کا بھی اور پاکستان کا بھی جو ہے وہ ایک نیک نام بھی ہے، روشن خیال بھی ہے. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی ہو جائے. لیکن جس طرح امریکہ کے بیانات اور جس طرح ایران کی جو آپ یہ کہہ لیں جوابی بیانات چل رہے ہیں، اس میں معاملات تھوڑے بہت ہمیں کھٹائی میں پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، وزیر خارجہ لگے ہوئے ہیں، ساتھ میں چیف کی بھی کوششوں کو ہم نظر انداز نہیں کرتے، وہ بھی سفارتکاری میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اگر یہ تمام صورتحال بہتر ہو جاتی ہے اور دونوں ممالک مان جاتے ہیں، کیونکہ ابھی جو ایک مسئلہ ہے نا وہ ایک یورینیم کا ہے، اور دوسرا جو آبنائے ہرمز کی بندش جو کی ہے امریکہ نے. اب ایران یہ چاہ رہا ہے کہ بندش ختم ہو اور اس کو مذاکرات کے ساتھ مشروط نہ کیا جائے. صرف اس پوائنٹ پہ ابھی دونوں فریقین جو ہیں وہ اسلام آباد نہیں آ رہے. اتنا بڑا پوائنٹ نہیں ہے. اگر ایک طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چین جو ہے وہ بھی امریکہ سے بات کر رہا ہے کہ اس پوائنٹ سے اگر وہ ہٹ جاتے ہیں تو دونوں ممالک کے وفود اسلام آباد آ سکتے ہیں اور بیٹھک ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت ڈیڈ لائن برقرار ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہم تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہر دن میں نہ دکھائی جائے. پوری دنیا کا امن، خطے کا امن بہت زیادہ خطرے میں ہے، اور پوری دنیا جو ہے چاہتی ہے کہ امن سے زندگی گزارے. تو یہ دونوں ممالک کو سوچنا چاہیے کہ تھوڑا لین دین کر لیں اور اس معاملات کو حل کر لیں تاکہ باقی لوگ بھی سکھ کا سانس لیں. اچھا عائشہ یہ بتائیں کہ اگر امید ہے اور انشاءاللہ ہمیں توقع بھی ہے کہ پاکستان کی میزبانی میں یہ مذاکرات مکمل طور پہ کل تک یا پرسوں تک کامیاب ہو پائیں گے، تو آپ کیسے دیکھتی ہیں پھر اس کے بعد جو پاکستان کی وہ کہتے ہیں نا تقدیر بدلنے والی ہے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ آیا واقعی پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی اس سارے سینیریو کے بعد؟ جی پاکستان کی تقدیر تو مجھے ابھی بھی بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بن جائے گا. آپ اگر بھارت کی بات کریں، بھارت کو دیکھیں کہ وہ کس طرح خاموش بیٹھا ہوا ہے، لیکن پاکستان کی یہ کامیابی اس کو برداشت نہیں ہو رہی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آگے کے سرکمسٹینسز کیا ہو سکتے ہیں. اگر آپ ترقی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ اس جنگ نے خلیجی ممالک میں جو امریکہ کے اڈے تھے
اس کی وجہ سے خلیجی ممالک کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ایک طرف تو یہ بیٹھ کے سوچیں گے کہ کیا ہم نے امریکہ کو اڈے دے کر ٹھیک کیا, دوسرا وہ یہ بھی سوچیں گے کہ کیا ہم نے نیٹو میں اپنا کردار ادا کر کے ٹھیک کیا, وہ نیٹو جو ان کو ڈیفینس نہیں کر سکی اور ان کا اتنا نقصان ہو گیا. تو الٹیمیٹلی وہ یہ سوچنے پہ زور دیں گے اور مجبور بھی ہو جائیں گے کہ اب انہیں کوئی ایسا پیکٹ کرنا ہے یا ایسا منصوبہ کرنا ہے جس سے ان کے ملک کو پروٹیکشن ہو. اور جہاں تک بات رہی ڈیفینس کی, تو ماشاءاللہ پاکستان اپنے ڈیفینس میں بھرپور ہے اور ہماری فوجی صلاحیت بھی ہے. ہمارے پاس الحمدللہ ہم ایک اٹامک کنٹری بھی ہیں, تو اس میں یہ ہوگا کہ جو سراؤنڈنگ کے ممالک ہیں وہ ہم سے دفاعی معاہدے کر سکتے ہیں اور ہمارے ویپنس کے معاہدے ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں ہر بار ایک بات ضرور کہتی ہوں کہ یہ موقع ہوگا, واحد موقع ہوگا جب پاکستان کو اپنے آپ کو آگے لے کے جانا پڑے گا. یہاں پہ اگر پاکستان اپنے ثالثی کے کردار کو ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہماری قیادت کو ایک سنسیئرٹی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, پاکستان کے مفاد کو دیکھنا پڑے گا. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں, اب یہ معاملات چل ہی رہے تھے تو یو اے ای نے اپنا قرضہ مانگ گیا, لیکن اس وقت ہم نے دیکھا فوری طور پہ سعودی عربیہ پاکستان کے حق میں آ گیا. اور اگر اس طریقے سے معاملات چلتے رہیں گے تو اور لوگ بھی پاکستان کے ساتھ جو ہیں وہ شریک ہوتے جائیں گے, ہمارے لیے راستے بنتے جائیں گے. اور ویسے بھی اب پاکستانیوں کی بھی عزت ہو جائے گی. جو پاکستانی روتے تھے ہمیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے, لیکن اب وہ خوش ہیں کہ الحمدللہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے. بس ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ کرے یہ جو اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے ہم اس کو پورے طریقے سے نبھا لیں اور یہ جنگ کو رکوا لیں. اور جیسے آپ نے بات کی کہ پاکستان, اس کے بعد مجھے لگتا ہے نیا پاکستان ابھرے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ Thank عائشہ. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عام شہریوں کا, جرنلسٹ کا, ہر بندے کی یہ سوچ ہے اور ہر بندے کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو کامیاب سفارتکاری ہے, نہ صرف یہ خطے بلکہ اقوام عالم میں پاکستان کا جو سبز لالی پرچم ہے اس کو سربلند کر دیا ہے. اور جو کہا جاتا ہے کہ تقدیر بدلنے والی ہے, بلکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت پاکستان کی تقدیر بدل چکی ہے. اور پاکستان انشاءاللہ خلوص نیت کے ساتھ جو سنجیدگی کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہا ہے قیام امن کے لیے, تو انشاءاللہ پاکستان اس میں کامیاب ہو پائے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا, اس پہ مزید لوگوں کی آراء لیں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ راشد حبیب. راشد حبیب صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ بھی تقریباً اس تمام سینیریو کو دیکھ رہے ہیں, واچ بھی کر رہے ہوں گے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے نہ صرف ثالثی کی کوششیں بلکہ ایک راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا راؤنڈ, فائنل راؤنڈ جس کو کہا جا رہا ہے کہ ہونے جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے تمام ثالثی کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً بہت ہی اچھا کردار ہے, اور اس کردار پہ اگر کوئی ناخوش ہے تو وہ ہمارے دشمن اسرائیل اور انڈیا ہیں. تو باقی تو ساری دنیا ہم نے دیکھا کہ اس کی تعریف کر رہی ہے, اور اتنا افیکٹو کہ اتنی دہانے پر پہنچی ہوئی جنگ, اس میں ہم نے سیز فائر کروایا, 15 دن کا گیپ آیا اور دونوں ممالک کو سوچنے کا موقع ملا. اب ڈیڈ لائن آ گئی ہے اور کوششیں جاری ہیں کہ معاہدہ ہو جائے, لیکن جو رکاوٹ آ رہی ہے ایک چھوٹی سی, مطلب مجھے بظاہر چھوٹی لگ رہی ہے لیکن بہت بڑی ہوگی, کہ ایران کے 2 ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو افزودہ یورینیم ہے وہ یہ نقطہ پہلے مذاکرات میں تھا ہی نہیں, اب اس کی بات کیوں کی جا رہی ہے. وہ اپنا یورینیم کسی کے حوالے نہیں کرے گا, نہ امریکہ کے نہ کسی اور ملک کے, بلکہ وہ اپنے پاس محفوظ رکھے گا. اس کا مطلب ہے وہ یہاں تک تو مان گیا کہ وہ ایٹم نہیں بنائے گا بلکہ کیپ کر دے گا. اچھا, دوسرا جو مین ایشو ہے اور یہ جنون ہے, میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جنون ہے. جب ایران نے ابنۂ ہرمز بند کی تھی اور کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے لیے اس کو کھول دیا, تو امریکہ نے آ کے اس کو کیوں بند کر لیا؟ اور ایران کا یہ دعویٰ, اعتراض, تشویش بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ہی لیے بند کر دیا, بالکل ہمارے جہاز کو نہ صرف روکا بلکہ فائر مار کے اس کو سراغ کر دیا. تو ہم کس بات پہ, یعنی میدان میں جیتی ہوئی جنگ ٹیبل پہ جا کے کیسے ہار دیں؟ ٹرمپ جو ہے اپنے ایک تو بیانات پہ کنٹرول کرے جو دھمکیاں دے رہا ہے, دوسرا آبنۂ ہرمز کھولے. اور آپ کا کہنے کا مقصد ہے بات صرف جنگ بندی کی نہیں ہے, زباں بندی کی بھی ہے بیچ میں. ہاں بالکل, آگ لگائی ہوئی اس کے ٹرمپ کے بیانات پہ. تو عالمی سطح پر جو تاجر برادری ہے اس نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ایک بیان دیتے ہیں مارکیٹ اوپر, ایک بیان دیتے ہیں مارکیٹ نیچے. اربوں کا نقصان لوگوں کو ہو رہا ہے, اور وہ نقصان لوگوں کو ہو رہا ہے. اور میں نے سنا ہی ہے کہ وہ خود ٹرمپ صاحب کے اپنے انٹرسٹ ہیں اس میں, اسٹاک مارکیٹ میں پروفٹ انہیں ہو رہا ہے, کیونکہ انہیں تو پتہ ہوتا ہے میں کیا بیان دینے جا رہا ہوں تو مارکیٹ نیچے جائے گی. اور کیا یہ بھی ایک ایشو ہے.
बहरहाल वो उससे हट के जो जंगी इशू है वो ये है कि ईरान ये चाहता है कि आबना हरमस खोली जाए और बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात हो। आबना हरमस बंद करने पर चीन ने भी तशवीश का इज़हार किया। अब चीन और पाकिस्तान दोबारा सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका आबना हरमस खोल दे, जिस पे उसने थोड़ा सा आमादगी का इज़हार किया भी है। अगर तो वो पीछे हट जाता है तो फिर ईरान आ जाएगा। ईरान का तो 2 घंटे का रास्ता है, कल डेडलाइन है, काउंटडाउन शुरू है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि रशीद साहब कि जिस तरह के सिलसिला चल रहा है, पाकिस्तान की जो अमन के लिए जारी कोशिशें हैं और पाकिस्तान की जो कामयाब सफारतकारी, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान का इस वक्त क्या इमेज है? पहली मरतबा जब से पाकिस्तान बना है, पहली मरतबा पाकिस्तान ने इतनी कामयाब सफारतकारी की है पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद कि पूरी दुनिया अब पाकिस्तान की मातरिफ है। ना सिर्फ सफारतकारी की बल्कि वो मुल्क जिसको इंडिया ने दहशतगर्द पेंट किया हुआ था वो अमन का अलमबरदार बन गया। वो मुल्क जिसको इंडिया ने तनहा करने की कोशिश की थी अब वो सारी दुनिया को लीड कर रहा है सफारतकारी में, और इंडिया तनाई का शिकार हो गया। तो इससे ज़्यादा कारनामा और कोई हो नहीं सकता इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत का, कोई इसको अच्छा कहे या बुरा कहे। लेकिन इसको हम अगर अचीव कर पाए इस टारगेट को और ये मुआहिदा हो गया, जंग बंद हो गई, तो ये एक ऐसी तारीख होगी जो रहती दुनिया तक ना सिर्फ लोगों को पढ़ाई जाएगी, बच्चों को, बल्कि वो पाकिस्तान का जो है ना झंडा हमेशा सरबुलंद रखेगी। अच्छा सर जी, ये बताएं कि इंशाल्लाह उम्मीद भी है और हमारा अकीदा भी है कि हमारी जो खुलूस नीयत के साथ जारी कोशिशें हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भी, पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से, तो अगर ये मायदा हो जाता है, दुनिया में अमन का बोलबाला होता है, तो फिर पाकिस्तान के लिए कैसा गेम चेंजर फील करते हैं आप? कैसा महसूस करते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये सब जो जितना भी ऑब्वियसली जो पाकिस्तान इतनी मेहनत कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि जो पाकिस्तान के मुश्किल हालात हैं उसमें आसानी पैदा हो। जब ये मुआहिदा हो जाएगा तो यकीनन ईरान पर से पाबंदियाँ हटेंगी, और ईरान पर से पाबंदियाँ हटेंगी तो फिर हम उससे सस्ती तेल और गैस ले सकेंगे। मतलब पाइपलाइन तो हमारी जुड़ी हुई है, कनेक्ट होनी है, बिल्कुल ऐसे ही, जो हम आलमी पाबंदियों की वजह से मजबूर हैं उसको नहीं ले पा रहे। ठीक है, तो वो हमें उस पर जो होगा आलमी रेट पे, लेकिन जो फ्रेट का खर्चा है वो सारा बच जाता है डॉलर्स में। और यकीनन फिर जब गैस और पेट्रोल हमें सस्ता मिलेगा तो इंडस्ट्री चलेगी तो रोज़गार चलेगा और मईशत चलेगी। तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिसके लिए पाकिस्तान सरतोड़ कोशिश कर रहा है। जी नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इंतहाई नाजुक मगर उम्मीद अफ़ज़ा है कि पाकिस्तान की तरह अगर दोनों फ़रीक़ैन संजीदगी और खुलूस नीयत के साथ इस अमल को जारी रखें और इसी अमल से दुनिया का पायदार अमन वापस लाया जा सकता है। अपने मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट को आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले अमन मुज़ाकरात से न सिर्फ दुनिया में अमन का बोलबाला होगा बल्कि दुनिया में जो जारी माशी दबाव है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।